माशाअल्लाह। ये अपना इनाम लेकर जाएं, इनाम लेकर जाइए। दोस्तों, मैं एक मरतबा आपको याद दहानी कराता चलूँ, अनकरीब हमारे मुकर्रिर खुसूसी है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब कासमी दाम बरकातुहुम तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं उनसे दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा मजलिस के आदाब का लिहाज करें, इत्मीनान से बैठे। दाएं बाएं जगह है, कुर्सियों में भी कुछ जगह खाली होगी, या ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ बैठने का इंतज़ाम हो। खड़े रहेंगे तो मजलिस अच्छी नहीं मालूम होती, इस वजह से माहौल ऐसा पैदा करें सब मिलजुल कर बैठें, ताकि जो हमारे मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं बड़े अहम मुकर्रिर हैं। आपको बताता चलूँ, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्राम में हज़रत तशरीफ़ ले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता है। इस वजह से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत के आने से पहले मजलिस के आदाब का लिहाज रखते हुए इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। बस हमारा प्रोग्राम अब आखिरी मरहले में है, और आखिरी मरहले में भी ऐसा मरहला बाकी है जो बड़ा दिलचस्प मरहला है। इंशाअल्लाह भी एक नज़म और पेश की जाने वाली है कुछ देर में, जो नज़म बड़ी अहम नज़म है और दिलचस्प अंदाज में वो नज़म पेश की जाएगी। जो इस वक्त चंद दिन पहले पाकिस्तान में एक इदारे पर हमला हुआ था, बच्चों को निशाना बनाया गया था और बड़ा दर्दनाक हमला हुआ था। इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी थी और इस्लाम को बदनाम किया गया था। इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर एक तलबा का ग्रुप नज़म पेश करेगा एक शंग के साथ, बड़ी दिलचस्प नज़म होगी। आप आज़ाद से गुजारिश है इत्मीनान का माहौल पैदा करें। एक मुकालमा भी है जहेज़ के उन्वान पर, वो भी पेश किया जाएगा। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। 3-4 बयान हैं, मुख्तसर सी तकरीर हैं, चंद तलबा पेश करेंगे, आप समाअत फरमाएँ। आफ्ताब बशीर ये आपके सामने एक मुख्तसर सा बयान पेश करेंगे। आफ्ताब बशीर आयान मुनव्वर तौहीद मुजीबुल्लाह सरफराज। आफ्ताब बशीर आयान मुनव्वर तौहीद मुजीबुल्लाह सरफराज ये आपके सामने चंद लफ्ज़ों में अपने माफ़ी ज़मीर को बयान करेंगे। आफ्ताब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा और आसान दीन हमको दिया, जिसके ज़रिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पर चलेंगे तो उसके बदले में हमें दुनिया की अच्छी ज़िंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गो, अल्लाह का बड़ा फज़ल करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। यह बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इनसे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन ज़मीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज़ है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दिन का हर अमल आसान मालूम होगा, और अगर ईमान कमज़ोर है तो दिन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा, और ईमान को सीखने के लिए जान और माल की कुर्बानी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
محترم حضرات، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کی پہچان کراتا ہے۔ علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ علم ایک ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں، علم سے انسان کے عمل صحیح اور اللہ کے نزدیک قبول ہوتے ہیں۔ قرآن بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تمام عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام فرماتے رہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نماز کا خوب اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دوستو، آخر وہ وقت آ گیا جس وقت کا حسن طلبہ کو بہت انتظار تھا۔ ایک ایسی نظم پیش کی جا رہی ہے ایکشن کے ساتھ جو بڑا منفرد اور دلچسپ انداز ہوگا۔ میں اس نظم کا عنوان پر کچھ گفتگو، کچھ باتیں آپ کو بتلا دوں۔ جو حضرات اخبارات وغیرہ پڑھتے ہوں گے وہ تو واقف ہوں گے، جو ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے میں بتلاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے پاکستان میں ایک اسکول پر کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کی آڑ میں اللہ بہتر جانے ان دشمنان کی کیا مقصد تھا، ان کے پیچھے کیا سازش تھی، حملہ کرنے والے کون تھے، لیکن لیبل اسلام کا لگا کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے معصوم بچوں پہ حملہ کیا گیا۔ اور بڑا دردناک منظر تھا، جو لوگ ٹی وی وغیرہ پر دیکھے ہوں گے ان منظر کو، آنسو نکل رہا تھا وہ منظر کو دیکھ کر۔ پوری دنیا چیخ اٹھی کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے، ان بچوں کو کیوں حملہ بنایا جا رہا ہے، ان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ تو معصوم بچے ہیں۔ لیکن ایک بات پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے دانشور چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہ حملہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ صرف پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش رچی گئی ہے۔ اب آپ اس نظم کا، اس خبر کے پیرائے میں اس نظم کو محسوس کریں، اس نظم کو کے ایکشن کو غور کریں۔ انشاءاللہ بڑا دلچسپ انداز میں یہ نظم پیش کی جا رہی ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں، کیے ماں سے ہے جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا، کہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسی خوف مارے گا، تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا
آیا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے او جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا خدا کی امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے مجھے جانا پڑا ہے پر میرا بھائی پڑے گا میں جتنا نہ پڑھا وہ سب میرا بھائی پڑھے گا ابھی ماں باپ باقی ہے کہاں تک جا سکو گے تم ابھی وعدہ رہا تم سے یہاں نہ سکو گے تم میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے خدا حافظ آپ حضرات نے اپنے ان نونہالوں کا جائزہ لیا جو نونہال آپ ہی کے اس علاقے کے تھے بس ان کو اساتذہ کرام نے نکھارا اور ان کے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارا ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جب ظاہر کیا گیا تو ان بچوں نے اپنی صلاحیت کا نمونہ اسٹیج پہ پیش کیا جس کا نظارہ آپ نے دیکھا اب اس کے بعد ایک اور دلچسپ چیز مکالمے کی شکل میں جو بڑے اہم عنوان پہ مکالمہ ہے جہیز آج ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بری رسم چل پڑی ہے جہیز کے نام پر لڑکیوں کے ماں باپ کا خون کے آنسو نکل آتے ہیں جہیز کے نام پر اور جب لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں جو بیچارے کم کمانے والے رہتے ہیں بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا ہے وہ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی وہی جانتے ہیں کہ جہیز کے نام پر آج لڑکیوں کو ستایا جا رہا ہے جہیز کے نام پر اسلام بدنام ہو رہا ہے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں علماء کرام نے بارہا اس کی طرف توجہ دلائی کہ جہیز نہ لیا جائے جہیز کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے جہیز کے نام پر مسلم نوجوانوں کو یہ بات کی تنبیہ کی گئی کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں ایسا معاشرہ پیدا کریں کہ نکاح جتنی آسانی سے اور جتنی سنت طریقے مطابق ہو اتنا اچھا ہے کیونکہ نکاح کو اسلام نے بہت آسان بنایا تھا لیکن آج اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اسی موضوع پر چند طلباء کرام مکالمہ پیش کریں گے جو بڑا دلچسپ مکالمہ ہے میں ان طلباء کو دعوت دیتا ہوں وہ طلباء اسٹیج پر تشریف لائیں اور مکالمہ پیش کریں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے مقرر خصوصی مفتی حذیفہ صاحب تشریف لانے ہی والے ہیں انشاءاللہ ان کا بڑا اہم خطاب ہوگا بس 2-3 چیزیں اور باقی رہ گئی ہے اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا میں طلباء کرام کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں مکالمے کا عنوان ہے جہیز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
چچا جان کیا بات ہے؟ بہت رنجیدہ نظر آ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ میری ایک بیٹی ہے، اس کا رشتہ لگا ہے، کل ممبئی سے لڑکیاں والے دیکھنے آ رہے ہیں، دن کی تاریخ طے کرنا ہے۔ اس میں ٹینشن کی کیا بات، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی بچی کا گھر آباد ہو رہا ہے، کیوں بڑے میاں؟ ارے بیٹا، تمہیں معلوم نہیں آج کل کا ماحول کیسا ہے؟ لوگ جہیز کے خاطر لڑکیاں والے کو تنگ کرتے ہیں، کبھی موٹر سائیکلیہ کا مطالبہ، تو کبھی فریجیا، تو کبھی واشنگ مشینیا کی مانگ، تو کبھی نقد روپیہ مانگتے ہیں۔ اگر لڑکیاں والے کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو شادی سے انکار کر دیتے ہیں، یا پھر شادی بھی کر لیتے تو لڑکی پر طرح طرح کی ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ لڑکے والے اسے موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، پھر لڑکی خود مجبور ہو کر خودکشی کر لیتی ہے۔ کیا تم اخبار نہیں پڑھتے؟ اخبار میں یہ پڑھے میں آئی ہے کہ فلاں علاقوں میں جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر لڑکی کو زندہ جلا دیا، فلاں محلوں میں لڑکی نے سسرال والوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس لیے میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے ہماری لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہو۔ میں تو غریب ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، اگر لڑکے والے نے مطالبہ کیا تو میں کیسے پورا کروں گا؟ آپ گھبرائیے مت، کل کا انتظار کیجیے، لڑکوں والوں کو آدمی دے یہیں بیٹھ کر بات کر لیتے، بات بنی تو اچھا، ورنہ دیکھیے دوسرا رشتہ بھی ہے میرا۔ یہ دیکھو فون بھی آ گیا۔ ہیلو چچا جان، ہم لوگ پہنچ گئے، آپ کے بیٹی سے رشتے کے لیے آئے۔ اچھا میں گھر پہ ہوں، تم یہیں آ جاؤ، بیٹھ کر بات کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچا جان، ہم لوگ نے آپ کے بیٹی کے شرافت کے چرچے سنے ہیں، سیرت و صورت کی تعریف بھی سنے ہیں، آپ بھی بااخلاق ہیں، اگر آپ اپنی لڑکی کا رشتہ ہمارے لڑکے سے کرا دے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ تو بتائیے گا آپ کی لڑکی کہاں تک پڑھی ہے؟ ہماری لڑکی بیٹری، ارے رے وہ مٹر کہاں ہو، میٹرک پاس ہے اور کچھ دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، چلو آپ مقصد کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو بتائیے چچا، آپ لڑکے والوں کو جہیز میں کیا کیا دیں گے؟ آپ لوگ کیا کیا لیں گے؟ ہم لوگ لڑکی کے ساتھ فریج، پلنگ، واشنگ مشین، کولر، موبائل، شوکیس، کباٹ اور موٹر سائیکل۔ کہاں ہو موٹر وہ سائیکل؟ موٹر سائیکل؟ چچا یہ چچا چچا موٹر سائیکل؟ موٹر سائیکل یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں تو اتنا جہیز ہی نہیں دے پاؤں گا۔ پھر تو ہمیں رشتہ منظور نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمارے پاس ایک رشتہ مالدار کا آیا ہے، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ یہ رشتہ مت ٹھکرائیے، ہماری لڑکی بہت دیندار ہے، دیندار لڑکی بہتر کونوں جہیز نہیں ہوتا۔ نہیں، ہمارا لڑکا اتنا سستا ہی نہیں کہ کچھ لیے بغیر ہی اس کی شادی کروا دے۔ ارے بھائی، دوسری پارٹی کو فون لگائے، یہیں بیٹھ کے سامنے رشتہ طے کریں گے۔ ہیلو، ارے بھائی اسد، خیریت سے ہے نا؟ آپ اپنی لڑکی کے کس رشتے کے بارے میں کہہ رہے تھے نا؟ ہاں، کوئی بھکاری ملا کیا؟ بھکاری؟ ارے میرا مطلب ہے کہ کوئی لڑکا ملا ہے، آج کل تو بھیک مانگے بغیر کوئی شادی ہی نہیں کرتے۔ اچھا تو میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ یہ دیکھیے لڑکے والے آپ کے بیٹی سے رشتہ کرانا چاہتے ہیں۔ کیا کیا مانگ ہے ان کی؟ بس وہی فریج، پلنگ، واشنگ مشین، موٹر سائیکل، 5 لاکھ نقد روپے، 20 تولے سونا اور ایک بلٹ بائک۔ بس اتنا ہی؟ اصل میں تو 4 ویلر، 5 لاکھ نقد روپے، 50 تولہ سونا اور 24 جوڑی لوم بھی دیتا ہوں۔
मुबारक हो, आपको बहू मुबारक हो, आपको दामाद मुबारक हो। ठीक है, फला तारीख को निकाह कर लेते हैं। अब हमें रिश्ता मंजूर हुआ। یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف خوشی منائی جا رہی ہے اور ایک طرف غم منایا جا رہا ہے۔ ارے مولانا صاحب، آج غریبی کی سزا، آج غریب ہونے کی وجہ سے ہماری لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکا۔ وہ مالدار تھے، انہوں نے لڑکے والے کے مطالبات پورے کیے اور ان کا رشتہ بھی ہو گیا۔ کیا میں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر بات کر سکتا ہوں؟ جی ہاں۔ ہاں مولانا صاحب، کیوں نہیں جی۔ سامعین کرام، آج ہندوستان میں اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی وجہ سے روزمرہ اخبارات کی رونق بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شخص نے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی بیوی کو جلا دیا، فلاں